वेलकम टू सीरीज आईएम क्राफ्ट यूट्यूब चैनल। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक सीरीज आईएम क्राफ्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगें तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स के अंदर अगर कोई सवाल पूछना चाहें तो सवाल पूछ सकते हैं। तो आइए नाज़रीन, हम चलते हैं सीरत आईएम क्राफ्ट के एक अहम चैप्टर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं सीरत आईएम क्राफ्ट यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम जिस नॉवल को पढ़ने जा रहे हैं वो है इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, वलादत और नाम नसब। इमाम मालिक रहमतुल्लाह का पूरा नाम इस तरह है: इमाम दारुल हिजरत इमाम मालिक अस बिन मालिक बिन आमिर बिन हारिस असही रहमतुल्लाह। इमाम मालिक के परदादा अबू आमिर बिन उमर रहमतुल्लाह जलील कदर सहाबी थे। गज़वा बदर के सिवा वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तमाम गज़वात में शरीक रहे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह के साल वलादत में मौरखीन का इख्तिलाफ है, लेकिन मालिक रहमतुल्लाह के तलमीज़ रशीद याहिया बिन बकीर रहमतुल्लाह ने बयान फरमाया है कि आपकी वलादत 93 हिजरी में हुई, और इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह ने इसको सही करार दिया है। शाह वलील्लाह रहमतुल्लाह ने लिखा है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह शकम मादर में आम मामूल के खिलाफ 3 साल तक रहे, यानी कि अपने माँ की शकम के अंदर आम मामूल के खिलाफ 3 साल तक अपने माँ के लिए रहे। शख्सियत: इमाम मालिक रहमतुल्लाह का कद दराज, बदन फरबा और रंग सफ़ेद माइल बाज़दी था। आँखें बड़ी बड़ी और खूबसूरत थीं, नाक बुलंद और सर पर बराए नाम बाल थे। मूँछें बतर्ज़े सबाला रखा करते थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने 87 साल उम्र गुजारी, लेकिन दाढ़ी में खज़ाब की ज़रूरत महसूस नहीं की। यमन, मिस्र, खुरासान के बने हुए बेशकीमत लिबास ज़ेब तन करते थे। आमतौर पर सफ़ेद रंग का लिबास पहनते थे और अत्तर लगाते थे। सर पर इमामा बांधते थे और दोनों शनों के दरमियान शिमला लटकाते थे, और ज़रूरत के बगैर कभी सुरमा नहीं लगाते थे। चांदी की अंगश्तरी पहनते थे जिस पर स्याह रंग का नगीना था, और हस्बुनल्लाह निअमल वकील कुंता कराया हुआ था। इमाम मालिक रहमतुल्लाह को तहसील इल्म की बड़ी लगत थी, यानी कि इल्म हासिल करने का उन्हें बड़ा शौक़ था। ज़माना तालब इल्मी में आपके पास कुछ ज़्यादा माल न था, लेकिन किताबों का इश्तियाक इस कदर था कि मकान की छत तोड़कर इसकी कड़ियाँ खरीद फरोख्त करके किताबें खरीदी। इसके बाद अल्लाह ताला ने आप पर दौलत का दरवाज़ा खोल दिया। आपका दिमाग व हाफ़ज़ा नहायत आला दर्जे का था। फरमाते हैं कि मैं जिस चीज़ को एक बार देखता हूँ उसको याद कर लेता हूँ और फिर इसको नहीं भूलता। इमाम मालिक रहमतुल्लाह मदीना के जिस मकान में रहते थे वो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रहमतुल्लाह की रहायशगाह थी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की रहायशगाह थी। मस्जिद नबी में इस जगह बैठते जहाँ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बैठा करते थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते थे कि मैंने पूरी ज़िंदगी कभी किसी बेवकूफ़ के साथ हमनशीनी नहीं की, यानी कि कभी किसी बेवकूफ़ के साथ बातचीत नहीं की। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अमूमन तन्हाई में खाना खाते थे, इसलिए किसी शख्स ने आपके खुदर नोश के अहवाल बयान नहीं किए। वक़ार और दबदबा के बावजूद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अपने अहल व यार और खुदाम के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आते थे। मदीना मुनव्वरा का बेहद एहतराम करते थे। आपने हरम में कभी क़ज़ाए हाजत नहीं की। क़ज़ाए हाजत के लिए तमाम उम्र
حرم مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے رہے۔ امام مالک رحمہ اللہ مدینہ منورہ میں کبھی سوار ہو کر نہیں نکلا کرتے تھے، اور اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ جس شہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہو اور اس شہر کی سرزمین کو سواری کے قدموں کے سموں سے رونتے ہوئے مجھے یاد آتی ہے۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ مدینہ طیبہ میں جوتا پہن کر نہ چلتے تھے بلکہ ننگے پاؤں پھرا کرتے تھے۔ کرم بالائے کرم۔ امام دار الہجرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے حظ نصیب یا مقدر میں ملنے والا حصہ وافر پایا تھا۔ وہ اثر رسول کی سراپا اور سنت نبی کی عملی تصویر تھے۔ مصعب بن عبداللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب امام مالک رحمہ اللہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو شدت جذبات سے ان کا رنگ متغیر ہو جاتا، یعنی کہ ان کا رنگ بدل جاتا تھا، اور اس میں مبارک کی تعظیم کے لیے بے اختیار جھک جاتے تھے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گلیوں اور بازاروں کا بھی بے حد احترام کرتے تھے۔ امام ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ اپنی سند کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ خلف رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام مالک رحمہ اللہ کے بعض احباب نے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لوگ جمع ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے اپنے ممبر کے نیچے علم چھپا رکھا ہے، اور مالک رحمہ اللہ کو حکم دیا کہ وہ اس علم کو لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اسماعیل بن مزاحم مزروعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس سے سوال کریں۔ ارشاد فرمایا مالک بن انس رحمہ اللہ سے۔ ابو عبداللہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے اور کافی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، اور مالک رحمہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مؤدب کھڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مشق تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مشق میں تھوڑا تھوڑا مشق مالک کو رحمہ اللہ کو دے رہے تھے، اور وہ اس مشق کو لوگوں میں تقسیم کر رہے تھے۔ محمد بن ربیع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مالک رحمہ اللہ اور لیث رحمہ اللہ میں زیادہ علم کس کا ہے؟ ارشاد فرمایا میرے علم کا وارث مالک رحمہ اللہ ہے۔ مسرح بن سعید رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مالک رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میری کوئی رات ایسی نہیں گزری جس میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کی ہو۔ ابتلا۔ امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک ابتلا تھا کہ طلاق مکرہ وہ طلاق جو کسی سے زبردستی دلائی جائے واقع نہیں ہوتی۔ ان کے زمانے میں کے حاکم نے اس میں ان کا اختلاف کیا اور ان کو زدوکب کیا اور اونٹ پر سوار کر کے شہر میں پھرایا۔ اس حال میں بھی امام مالک رحمہ اللہ نے بآواز بلند فرمایا جو شخص مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا جان لے میں ابو عامر بن مالک بن انس رحمہ اللہ ہوں، اور میرا مسلک یہ ہے کہ طلاق واقع نہیں ہوتی۔ جعفر بن سلیمان تک یہ خبر پہنچی کہ امام مالک رحمہ اللہ بلند آواز سے اعلان کر رہے ہیں تو اس نے حکم جاری کیا کہ اس کو اونٹ سے اتار لیا جائے۔ اساتذہ۔ امام مالک رحمہ اللہ کے اساتذہ اور مشائخ میں زیادہ تر مدینہ طیبہ کے بزرگان دین شامل تھے۔ علامہ زرقائی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ آپ نے 900 سے زیادہ مشائخ اور بزرگان دین سے علم حاصل کیا۔ آپ کے اساتذہ میں
چند حضرات کے اسما یہ ہیں: عامر بن عبداللہ بن عوام رحمہ اللہ، نعیم بن عبداللہ مجمر رحمہ اللہ، زید بن اسلم رحمہ اللہ، نافع مولا ابن عمر رضی اللہ عنہ، حمید طویل رحمہ اللہ، سعید المقبرہ رحمہ اللہ، ابو حازم رحمہ اللہ، سلمہ بن دینار رحمہ اللہ، شریف بن عبداللہ بن ابی نمر رحمہ اللہ، صالح بن کسان زہری رحمہ اللہ، صفوان بن سلیمان رحمہ اللہ، ربیع بن ابی عبد الرحمن رحمہ اللہ، محمد بن یحییٰ بن حبان رحمہ اللہ، مخرج بن وکیر وغیرہ۔ آپ بات کرتے ہیں آپ کے تلامذہ کی، یعنی کہ امام مالک رحمہ اللہ کے شاگردوں کی۔ امام مالک رحمہ اللہ نے مدینہ منورہ میں مستقل سکونت رکھی تھی، یعنی کہ وہ مدینہ منورہ کے اندر ہی رہتے تھے، اور مسلمانوں کے لیے مبارک شہر تمام شہروں میں قلب کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی کہ دل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس وجہ سے اطراف و اکناف سے لوگ یہاں آتے رہتے تھے، اور مدینہ منورہ میں امام دار الہجرت مالک بن انس رحمہ اللہ کی علمی شہرت اپنے کمال پر پہنچی ہوئی تھی۔ اس وجہ سے بے شمار لوگوں کو آپ سے علم حدیث کے سماع کو موقع حاصل ہوا۔ امام مالک رحمہ اللہ سے ان کے مشائخ، معاصرین اور عام تلامذہ سب قسم کے لوگ حدیث کی روایت کرتے تھے۔ مشائخ میں ابن شہاب ظاہری رحمہ اللہ، یحییٰ بن سعید انصاری رحمہ اللہ، اور یزید بن عبداللہ بن الحاد رحمہ اللہ۔ معاصرین میں سے اوزاعی رحمہ اللہ، سوری رحمہ اللہ، وقاع بن عمر شائبہ بن الحجاء رحمہ اللہ، ابن جریح رحمہ اللہ، ابراہیم بن طمحان رحمہ اللہ، لیث بن سعد رحمہ اللہ، اور ابن عینہ رحمہ اللہ۔ عمر میں بزرگ حضرات میں سے ابو اسحاق فزاری رحمہ اللہ، یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ، عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ، حسین بن ولید نیشاپوری رحمہ اللہ، عروق بن عبادہ رحمہ اللہ، زید بن احباب رحمہ اللہ، امام شافعی اور ابو حذیفہ بن اسماعیل مدنی رحمہ اللہ شامل ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے 17 سال کی عمر میں تدریس کی ابتدا کر دی تھی، یعنی کہ 17 برس کی عمر میں ہم نے تدریس یعنی کہ پڑھانے کا کام شروع کر دیا تھا۔ حدیث شریف پڑھانے سے پہلے غسل کرتے، یعنی کہ جب بھی کوئی حدیث پڑھانی ہوتی تو اس سے پہلے غسل کرتے تھے، عمدہ اور بیش قیمت لباس زیب تن کرتے، خوشبو لگاتے، پھر ایک تخت پر نہایت عجز و انکساری سے بیٹھتے، اور جب تک درس جاری رہتا انگیٹھی میں عود اور ربان ڈالتے رہتے تھے۔ درس حدیث کے درمیان میں کبھی پہلو نہیں بدلتے تھے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں درس حدیث میں داخل ہوا، امام مالک روایت حدیث فرما رہے تھے، اس طرح بچھو کی نیش زنی کے باوجود آپ نے نہ پہلو بدلا اور نہ روایت حدیث ترک کی، اور نہ ہی آپ کے تسلسل کلام میں فرق آیا۔ یعنی کہ امام مالک رحمہ اللہ پڑھا رہے تھے، ان کو ایک بچھو نے ڈس لیا، لیکن انہوں نے نہ پڑھانے سے روکے اور نہ ہی انہیں اپنا پہلو بدلا، بلکہ وہ اپنے تسلسل کلام میں لگے رہے۔ بعد میں آپ نے فرمایا، میرا اس تکلیف پر اس قدر صبر کرنا کچھ اپنی طاقت کی بنا پر نہ تھا، بلکہ محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی وجہ سے تھا۔ عام طور پر درس حدیث کے 2 طریقے ہیں، ایک یہ کہ استاد پڑھے اور شاگرد سنتا رہے، یعنی کہ استاد پڑھاتا رہے اور شاگرد خاموشی سے سنتا رہے، ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ شاگرد پڑھے اور استاد سنتا رہے، یعنی کہ شاگرد جو ہے وہ اس وقت سنانا شروع کر دیں اور استاد محترم جو ہے وہ سنتے رہیں۔ اہل عرب نے درس حدیث کے لیے صرف پہلے طریقوں کو اختیار کر لیا، یعنی کہ وہ صرف استاد پڑھتے تھے اور شاگرد سنتے تھے، اور اسی طریقہ میں درس حدیث کو منحصر خیال کرتے تھے۔
اس وجہ سے امام مالک رحمہ اللہ اور حجاز کے دوسرے علماء نے درس حدیث کے لیے دوسرے طریقوں کو اختیار کر لیا تھا۔ کلمات الثنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ عنقریب لوگ علم کی طلب میں سفر کر کے اونٹوں کے جگر پگھلا دیں گے، پھر بھی انہیں عالم مدینہ میں سے بہتر کوئی عالم نہ مل سکے گا۔ سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ اور امام عبدالرزاق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں امام مالک رحمہ اللہ کی طرف اشارہ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ علماء کے درمیان درخشندہ ستارے کی مانند ہیں۔ نیز فرماتے ہیں کہ اگر امام مالک رحمہ اللہ اور سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نہ ہوتے تو حجاز سے علم رخصت ہو جاتا، یعنی کہ حجاز کے اندر سے علم ختم ہو جاتا۔ ابن وہب کہتے ہیں کہ مالک رحمہ اللہ اور لیث رحمہ اللہ نہ ہوتے تو ہم گمراہ ہو جاتے۔ اسحاق بن ابراہیم رحمہ اللہ کہتے ہیں جس چیز پر سوری رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ اور اوزاعی رحمہ اللہ اتفاق کر لیں وہ سنت ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک تبع تابعین کی جماعت میں سے امام مالک رحمہ اللہ سے زیادہ کوئی شخص عظیم نہیں۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مالک رحمہ اللہ اساتذہ العلماء، عالم حجاز اور مفتی حرمین ہیں، اور جب امام مالک رحمہ اللہ کے انتقال کی خبر سفیان بن عیینہ کو پہنچی تو فرمانے لگے امام مالک رحمہ اللہ نے روئے زمین پر اپنی مثال نہیں چھوڑی۔ اب بات کرتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ کی مثال کی۔ یحییٰ بن یحییٰ مصمودی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب امام مالک رحمہ اللہ کا مرض موت طویل ہوا اور وقت آخر آ پہنچا تو مدینہ منورہ اور دوسرے تمام شہروں سے علماء امام مالک رحمہ اللہ کے مقام میں جمع ہو گئے تاکہ امام مالک رحمہ اللہ کی آخری ملاقات سے فیض یاب ہو سکیں اور ان کی وصیتوں سے بہرہ مند ہوں۔ یحییٰ بن یحییٰ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس وقت تک امام مالک رحمہ اللہ کی عیادت کرنے والے مجھ سمیت 130 علماء حاضر تھے۔ میں بار بار امام کے پاس جاتا اور سلام عرض کرتا تاکہ اس آخری وقت میں امام رحمہ اللہ کی نظر مجھ پر پڑ جائے اور وہ نظر میری سعادت یا اخروی کا وسیلہ بن جائے۔ میں اسی کیفیت میں تھا کہ امام صاحب نے آنکھیں کھولی اور ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس نے ہمیں کبھی ہنسایا کبھی رلایا، اس کے حکم سے زندہ رہے اور اس کے حکم سے جان دیتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ موت آ گئی، خدا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت قریب ہے۔ حاضرین نے عرض کیا کیا اس وقت آپ کے باطن کا کیا حال ہے؟ فرمایا میں اس وقت اولیاء اللہ کی مجلس کی وجہ سے بہت خوش ہوں، کیونکہ میں اہل علم کو اولیاء اللہ گراتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو حضرات انبیاء علیہ السلام کے بعد علماء سے زیادہ کوئی شخص پسند نہیں۔ نیز میں اس لیے بھی خوش ہوں کہ میری زندگی علم کی تحصیل اور اس کی تعلیم میں گزری ہے، اور میں اسی سلسلہ میں اپنی تمام مسائل کو مستجاب اور مشکور گمان کرتا ہوں، اور اس لیے کہ تمام فرائض و سنن اور اس کے ثواب کی تفصیلات ہم کو زبان رسالت سے معلوم ہوئی۔ مثلا حالی کا اتنا ثواب ہے اور زکوٰۃ کا اتنا، اس تمام تفصیل کو سوائے حدیث کی طالب علم کے اور کوئی شخص نہیں جان سکتا، اور یہی علم اصل میں نبوت کی میراث ہے۔ یحییٰ بن یحییٰ مصمودی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد امام مالک رحمہ اللہ نے عربی کی ایک روایت بیان کی کہ کس شخص کو نماز کے مسائل بتانا روئے زمین کی تمام دولت صدقہ کرنے سے بہتر ہے، اور کسی شخص کی دینی الجھن دور کر دینا 100 حج سے افضل ہے۔ اور ابن شہاب ظاہری رحمہ اللہ کی روایت سے بتایا ہے کہ کسی شخص کو دینی مشورہ دینا 100 غزوات سے بہتر ہے، یعنی کہ کسی شخص کو دین کے لحاظ سے کوئی مشورہ دینا 100 غزوات سے بہتر ہے۔
یحییٰ بن یحییٰ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس بات امام مالک رحمہ اللہ نے کوئی بات نہیں کی اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ کا سن وصال مورخین کے اتفاق سے 179 ہجری، البتہ تاریخ میں اختلاف ہے۔ ابو مصعب رحمہ اللہ اور ابن وہب رحمہ اللہ نے تاریخ وصال 10 ربیع الاول، ابن سکون رحمہ اللہ نے 11 ربیع الاول اور ابن ابی اویس رحمہ اللہ نے 14 ربیع الاول بتائی ہے، اور مصعب زبیری رحمہ اللہ نے آپ کا وصال ماہ صفر میں ذکر کیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں موطا امام مالک کی۔ فن حدیث میں جس کتاب کو سب سے پہلے مدون کیا گیا ہے وہ موطا امام مالک ہے۔ امام شافعی نے اس کتاب کو دیکھ کر فرمایا تھا کہ کتاب اللہ کے بعد روئے زمین پر اس سے زیادہ صحیح کتاب نہیں ہے، اور فن جرح اور تعدیل کے مشہور امام حافظ ابو زرع زاری متوفی 264 ہجری نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص قسم کھا لے کہ موطا کی تمام احادیث صحیح ہیں تو وہ حانث نہیں ہوگا۔ ابو بکر بن عربی رحمہ اللہ نے کہا، فن حدیث میں صحیح بخاری ثانی حیثیت رکھتی ہے، یعنی کہ دوسرا نمبر صحیح بخاری کا ہے۔ اس موضوع پر اصل اول موطا امام مالک ہے۔ اور حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ موطا اپنی صحت اور قوت سے لوگوں کے دلوں میں جس قدر ہیبت طاری کرتی ہے، کوئی اور کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حافظ ابن حبان رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ فقہ مدینہ میں امام مالک رحمہ اللہ شخص ہیں جنہوں نے روایت کے بارے میں تحقیق سے کام لیا، اور جو شخص حدیث میں سکہ نہ تھا اس سے اعراض فرمایا، وہ صحیح روایت کے علاوہ نہ اور کوئی چیز روایت کرتے اور نہ کسی غیر سکہ سے حدیث بیان کرتے۔ یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آج قوم کے پاس فن حدیث میں موطا سے زیادہ صحیح کتاب کوئی نہیں ہے۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ احادیث بیان فرما دیجیے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کچھ احادیث بیان فرما دیجیے کہ میں جنہیں آپ سے روایت کروں۔ فرمایا، اے ابن سیرین، میں نے امام مالک رحمہ اللہ کو ایک خزانہ دیا ہے جس کو وہ تم میں تقسیم کریں گے، اور یاد رکھو وہ خزانہ موطا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میری سنت کے بعد مسلمانوں کے لیے موطا سے زیادہ صحیح کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کتاب کا سماع کرو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ سبب تلیف، یعنی کہ تلیف کے سبب۔ حافظ ابو مصعب ظاہری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ خلیفہ منصور عباسی رحمہ اللہ نے امام مالک رحمہ اللہ سے فرمائش کی تھی کہ آپ لوگوں کے لیے ایک کتاب تصنیف کیجیے جس پر عمل کرنے والوں میں لوگوں کو آمادہ کروں۔ امام مالک رحمہ اللہ مختلف عذر پیش کرتے رہے، مگر خلیفہ نے بااصرار شدید آپ کو اس کام کے لیے آمادہ کر دیا۔ بالآخر امام مالک رحمۃ اللہ نے موطا کی تصنیف شروع کی، لیکن اس کی تکمیل سے پہلے منصور کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بیٹے مہدی کے ابتدائی دور خلافت میں اس کتاب کی تکمیل ہو گئی۔ اب بات کرتے ہیں مدارج تالیف کی۔ ابن الوہاب ذکر کرتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ نے 1,00,000 احادیث میں سے موطا کا انتخاب کیا ہے۔ اس میں 10,000 احادیث جمع کی، پھر مسلسل غور کرتے رہے یہاں تک کہ اس میں 500 احادیث باقی رہ گئیں۔ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ امام زاہی رحمہ اللہ کے شاگرد عمر بن عبد الواحد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے 40 دن میں موطا امام
امام مالک رحمۃ اللہ کو سنائی تو آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا اس کتاب کو میں نے 40 سال میں تالیف کیا ہے، تم نے اس کو 40 دنوں میں حاصل کر لیا ہے۔ بات کرتے ہیں تالیف میں اخلاص اور آزمائش کی۔ جب امام مالک رحمۃ اللہ نے موطا کو تصنیف کرنا شروع کیا تو آپ رحمہ اللہ کو دیکھ کر اور دوسرے علماء نے بھی آپ رحمۃ اللہ کی طرح اس فن میں لکھنا شروع کر دیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ آپ رحمہ اللہ اپنے آپ کو اس تصنیف کی وجہ سے تکلیف میں ڈال رہے ہیں، جبکہ اور لوگوں نے بھی اس طرز کی کتابیں لکھنا شروع کر دی ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا ان قریب لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کا خالص اللہ کے لیے ہے۔ چنانچہ موطا کے ظہور میں آنے کے بعد وہ تمام کتابیں اپنی رونق شہرت کھو بیٹھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے موطا کی تصنیف سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اپنا اخلاص ثابت کرنے کے لیے موطا کے تمام نسخے اور تمام اوراق پانی میں ڈال دیے اور فرمایا کہ اگر ان تمام اوراق میں سے ایک ورق بھی گر گیا تو مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ امام مالک رحمہ اللہ کی صدقے نیت اور اخلاص کا ثمرہ تھا کہ پانی میں ڈالنے کے باوجود ان اوراق میں سے کوئی ورق بھی تر نہ ہوا۔ موطا کے لکھنے میں امام مالک رحمہ اللہ کی لغیت اور اخلاص تمام لوگوں پر ظاہر کیا۔ اس وجہ سے موطا امام مالک کے علاوہ اور کسی کتاب کا نام و نشان نہ رہا۔ ناظرین کرام، یہ تھی سیرت امام مالک رحمہ اللہ، جس کو ہم نے پڑھا اور بعد میں ان کی مشہور کتاب موطا امام مالک کے بارے میں بھی بیان کیا۔ اب ہم چلتے ہیں ہمارے اگلے ائمہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف۔ ولادت و سلسلہ نسب۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کو یہ فخر حاصل ہے کہ ان کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ حافظ ابو نعیم رحمہ اللہ نے ان کا سلسلہ نسب اس طرح ذکر کیا ہے: ابو عبداللہ بن محمد بن ادریس بن العباس بن عثمان بن شافیہ بن سعید بن ہاشم بن عبد المطلب بن عبد المناف۔ عزا یا اسکران کے مقام پر 150 ہجری میں امام شافعی رحمہ اللہ کی پیدائش ہوئی۔ عام حالات: 2 سال کی عمر میں آپ کی والدہ آپ کو لے کر مکہ مکرمہ میں گئی اور آپ رحمہ اللہ نے وہیں پرورش پائی اور سن تمیز سے ہی علوم و فنون کی طرف توجہ کرنی شروع کر دی۔ یعنی کہ جس عمر میں بندہ تمیز کرنے کے فرق کرنے کے قابل ہوتا ہے، اس کی عمر میں انہوں نے علم و فنون کی طرف توجہ کرنا شروع کر دی۔ ابتداءً شعر، لغت اور تاریخ عرب کی طرف توجہ تھی۔ شروع میں ان کی شعر، لغت اور تاریخ عرب کی طرف توجہ تھی۔ اس کے بعد تجوید قرات اور حدیث و فقہ کی تحصیل شروع ہوئی۔ 12 سال کی عمر کو پہنچنے سے پہلے موطا کو حفظ کر لیا اور اس کے بعد امام مالک رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان پر موطا کی قرات کی۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے علوم دینیہ کی طرف اپنے رجحان کا واقعہ خود اس طرح فرمایا ہے کہ میں اشاعت سے شغف رکھتا تھا اور عرب بدوؤں سے سماع کرتا تھا۔ ایک دن میں ذوق و شوق سے لبید کے اشعار پڑھ رہا تھا کہ اچانک ایک اجمی نے مجھے نصیحت کی کہ اشعار میں پڑھ کر کیوں وقت ضائع کرتے ہو، جا کر فقہ کا علم حاصل کرو۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے دل پر اس کا بڑا اثر ہوا اور میں نے مکہ جا کر ابن عینہ رحمہ اللہ کے سامنے زانوئے تلمذ تحقیق کر دیے۔ پھر مسلمہ بن خالد زنجی رحمہ اللہ کے مجلس میں آیا اور اس کے بعد امام مالک رحمہ اللہ بن انس رحمہ اللہ کی خدمت میں جا پہنچا۔ اب بات کرتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کے شمائل و خصائل کی۔
امام شافعی رحمہ اللہ طبعاً فیاض تھے، یعنی کہ طبیعت کے لحاظ سے فیاض تھے، اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیا کرتے تھے، بے حد غیور اور خوددار تھے، اہل جاو چشم اور ارباب سروس اقدار سے کبھی کسی چیز کی نمن توقع نہ رکھتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ بے حد خلیق اور بابرکت تھے، اگر کوئی شخص کبھی محبت اور عقیدت سے نذرانہ پیش کرتا تو اس کو رد نہیں کرتے تھے، تاہم فیاضی طبع کی بنا پر اس کو پاس رکھتے بھی نہیں تھے، یعنی کہ اس کو غریبوں کے اندر تقسیم کر دیتے تھے۔ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ خلیفہ ہارون الرشید کی دعوت پر دربار میں گئے، اس نے اشرفیوں کی تھیلیاں نظر کی تو آپ نے واپسی میں دونوں ہاتھوں سے ان اشیاء کو تقسیم کرتے ہوئے چلتے جاتے تھے، یہاں تک کہ جب گھر پہنچے تو آپ کے پاس اس نذرانے میں سے ایک درہم بھی نہیں رہا۔ حمیدی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ جب صفا سے مکہ مکرمہ آئے تو آپ رحمہ اللہ کے پاس 10,000 دینار تھے۔ آپ نے ایک جگہ خیمہ نصب کر کے قیام فرمایا، لوگوں کو پتہ چلا تو مختلف اطراف سے بے شمار لوگ ملاقات کے لیے حاضر ہوئے، جنہیں بہت سے ضرورت مند بھی تھے۔ حمیدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب آپ لوگوں کی ملاقات سے فارغ ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ کے پاس ایک دینار بھی باقی نہ رہا۔ ربیع بن عربی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک روز امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس صرف ایک دینار تھا، ان کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اپنی ضروریات بیان کی اور آپ نے وہ دینار اٹھا کر اسے دے دیا۔ حاضرین مجلس میں سے کس نے کہا، آپ اس شخص کو 1 یا 2 درہم دے دیتے اور باقی اپنی ضرورت کے لیے رکھ لیتے۔ فرمایا، مجھ سے کوئی شخص ایسی کسی چیز کا سوال کرے جو میرے پاس ہو اور میں اس کو نہ دوں، مجھے اس سے شرم آتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ کے زہد و تقویٰ کی۔ امام شافعی رحمہ اللہ علمی وجاہت اور فقہی متانت کے باوجود عبادت و ریاضت اور زہد و تقویٰ میں راسخ تھے۔ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں ان کی عبادت کے جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے ہر ایک واقعہ اپنی جگہ پر خرق عادت اور مستقل کرامت معلوم ہوتا ہے۔ ربیع ابن سلیمان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ رمضان کے نوافل میں 60 مرتبہ قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے، یعنی کہ رمضان مبارک کے اندر ہی جو نوافل یعنی کہ تراویح کی نماز پڑھتے تھے، اس میں 60 مرتبہ قرآن کریم ختم کر لیا کرتے تھے۔ عام ایام میں وہ رات کے 3 حصے کرتے، پہلے حصے میں تصنیف و تالیف کا کام کرتے تھے اور دوسرے حصے میں نوافل پڑھتے تھے اور تیسرے حصے میں نیند کیا کرتے تھے۔ ابراہیم بن محمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے امام شافعی رحمہ اللہ سے زیادہ عمدہ نماز پڑھتے ہوئے کسی شخص کو نہیں دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی نماز مسلم بن خالد رحمہ اللہ کی نماز سے مشابہ تھی۔ ان کی نماز مسلم بن جریح کے مماثلت تھی۔ مسلم بن جریح کی نماز عطا رحمہ اللہ کی نماز سے اور عطا رحمہ اللہ کی نماز عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے اور عبداللہ بن زبیر کی نماز ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مشابہ تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جبرائیل علیہ السلام کی نماز سے مشابہ تھی۔ ایک مرتبہ ایک شخص قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کر رہا تھا، ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون۔ اس آیت کو سنتے ہی امام شافعی رحمہ اللہ کا رنگ متغیر ہو گیا، یعنی کہ اس آیت کو سنتے ہی امام شافعی رحمہ اللہ کا رنگ جو ہے وہ بدل گیا، جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور خوف الہی کی شدت سے
ہوش و حواس کھو بیٹھے اور وہیں بسجدہ ہو کر رہ گئے، گر گئے، یعنی کہ وہیں پر سجدے میں گر گئے۔ جب ہوش آیا تو کہنے لگے اللہم انی اعوذ بک من مقام الکاذبین ومن اراض الجاہلین ہب لی من رحمتک وجرلنی بشرتک واعف عنی بکرمک ولا تکلنی الی غیرک ولا تقنطی من خیر۔ کلمات ثنا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کی علمی خدمات عبادت میں ان کی جلالت و شان اور ان کی خدمات کے پیش نظر ان کے معاصرین اور متاخرین نے انہیں نہایت فراخ دلی سے خراج تحسین پیش کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اللہم قریشن فإن عالمها یا مولا طبق الارض، اے اللہ قریش کو ہدایت دے، قریش کا ایک عالم تمام روئے زمین کو علم سے بھر دے گا۔ حافظ ابو نعیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں جس قدر قریش کے عالم کی پیش گوئی ہے، اس کا مستحق امام عبداللہ شافعی رحمہ اللہ ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آج دنیا کے اکثر علاقوں میں فقہ حنفی کی طرح فقہ شافعی بھی پڑھائی جاتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے اجتہادی استنباط سے علم و حکمت کے جو چشمے پھوٹتے ہیں، ان کی فیض آفرینیوں سے آج پوری دنیا سیراب ہو رہی ہے۔ مسلک شافعی نے لاتعداد محدث، فقہ اور مفسر پیدا کیے ہیں، جن کی علمی تحقیقات اور نظری کاوشوں سے بلا امتیاز مسلک تمام ملت اسلامیہ استفادہ کر رہی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 30 سال میں میری کوئی ایسی رات نہیں گزری جس میں امام شافعی رحمۃ اللہ کے لیے دعا نہ کی ہو۔ زفرانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس طرح علماء یہود میں عبداللہ بن سلام منفرد تھے، اس طرح علماء اسلام میں امام شافعی رحمۃ اللہ ممتاز تھے۔ ابو داؤد رحمۃ اللہ کہتے ہیں میں نے احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو امام شافعی سے زیادہ کسی اور کی طرف مائل ہوتے نہیں دیکھا۔ ابو عبیدہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں امام شافعی رحمہ اللہ سے زیادہ کسی کو عقل والا نہیں دیکھا، اور ابو ثور رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ فصاحت و بیان اور علم و فضل میں امام شافعی سے بڑھ کر کسی شخص کو دیکھا ہے تو وہ شخص اپنے قول میں جھوٹا ہے۔ اب بات کرتے ہیں پند و نصاح۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نصیحت آمیز اقوال اور حکمت سے لبریز کلام کو بھی تذکرۂ نویسیوں نے جمع کیا ہے، جس سے لوگوں کے لیے امام شافعی رحمہ اللہ کی خیرخواہی کے جذبات کا پتہ چلتا ہے۔ امام شافعی طلبہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ علم کی طلب کرنا نفلی نماز سے بہتر ہے، اور جو شخص دنیا اور آخرت کی سعادت چاہتا ہو وہ علم اور اس کے تقاضوں پر عمل کو لازم کرے۔ نیز جو شخص اپنی عزت و جاہت کو قائم رکھ کر انانیت سے علم حاصل کرنا چاہے وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا، لیکن جو عجز و انکساری سے علم حاصل کرے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ علماء کے بارے میں فرماتے ہیں علماء میں اس سے بڑھ کر کوئی عیب نہیں کہ وہ دنیا میں رغبت اور آخرت میں زہد کرے۔ فرمایا علماء کا فقرہ اختیاری اور جاہل کا فقرہ اضطراری ہوتا ہے۔ نیز فرمایا جو شخص اپنے احباب کو تنہائی میں نصیحت کرتا ہے وہ اس کی خیرخواہی کرتا ہے، یعنی کہ جو شخص اپنے گھر والوں کو تنہائی کے اندر نصیحت کرتا ہے تو وہ اس کی خیرخواہی کرتا ہے، اور جو لوگوں کے سامنے اس کو نصیحت کرتا ہے اور وہ اس کو رسوا کرتا ہے۔ اور فرمایا تواضع بلند کردار لوگوں کی صفت ہے اور تکبر بد خلق لوگوں کا طریقہ ہے، یعنی کہ تواضع لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا، لوگوں کی مہمان نوازی کرنا
بلند کردار لوگوں کی صفت ہے، اور تکبر بدخلق لوگوں کا طریقہ ہے کہ جو اپنے آپ کو بڑے لوگ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کے اندر غرور کرتے ہیں، وہ لوگ بدخلق لوگوں کا طریقہ ہے۔ آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر علماء اللہ تعالیٰ کے اولیاء نہ ہوتے تو پھر کوئی شخص اللہ کا ولی نہ ہوتا، کیونکہ وہ جاہلوں کو اپنا دوست نہیں بناتے۔ اب بات کرتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ کی تصنیف و تالیف کا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کی زندگی کا اکثر حصہ درس و تدریس، علمی مباحث، مسائل کے استنباط اور فتاوی وغیرہ کی مصروفیت میں گزرا۔ اس کے باوجود انہوں نے مختلف موضوعات پر تصنیف اور تالیف کی گراں قدر خدمات بھی انجام دی ہیں۔ ابن سعود رحمہ اللہ اپنے چچا محترم سے روایت کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن مہدی نے امام شافعی رحمہ اللہ کی خدمت میں لکھا کہ وہ ان کے لیے ایک ایسی کتاب لکھ دیں جس میں قرآن کے معنی، معتبر احادیث اور ان کے ساتھ ساتھ اجماع اور ناسخ و منسوخ کا بیان بھی ہو۔ ان کی فرمائش پر امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں کتاب الرسالہ کے نام سے ایک کتاب لکھی جو مذکورہ بالا تمام مقاصد پر مشتمل تھی۔ مزید رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کو شہ سواری اور تیر اندازی میں زبردست مہارت حاصل تھی، اور انہوں نے اس موضوع پر سب سے پہلے کتاب السیق رمی کے نام سے ایک کتاب پیش کی۔ فن حدیث میں امام شافعی رحمہ اللہ کی روایت کو کتاب العرم اور کتاب المبسوط میں ان کے تلامذہ نے جمع کیا ہے، لیکن جو کتاب امام شافعی رحمۃ اللہ کی روایت کی جامع ہے وہ مسند شافعی ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں، مسند امام شافعی ان حدیث کا مرفوع مجموعہ ہے، یعنی خود امام شافعی اپنے شاگردوں کے سامنے بما سند بیان کرتے تھے۔ اب بات کرتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کے وصال کی۔ امام شافعی رحمہ اللہ پوری زندگی ملت اسلامی کی خدمت کرتے رہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کی چون بہاریں اسلام کے چمن کو سنوارنے میں گزار دیں، اور ماہ رجب کی آخری تاریخ کو جمعہ کی شب مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد 204 ہجری میں خالق حقیقی سے جا ملے، اور آپ رحمہ اللہ کا مزار شریف مصر کے شہر کرافتا میں ہے۔ مجری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ جب مرض الموت میں مبتلا تھے، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے پوچھا، حضور کیا حال ہے؟ فرمایا، دنیا سے کوچ اور احباب سے جدائی کا وقت ہے، موت کا پیالہ پیش ہوا جاتا ہے اور نتیجہ اعمال نکلنے والا ہے، ان قریب اللہ کے دربار میں حاضر ہوگی، کون جانے کہ میری روح جنت کی طرف روانہ ہوگی۔ اور پھر آپ رحمۃ اللہ پر گریہ طاری ہو گیا، اور آپ وجد حالت میں بار بار یہ شعر پڑھتے تھے، تعاظمنی ذنبی فلما نظرت بعفوک ربی کان عفوک عظما۔ میرے گناہ بہت بڑے بڑے ہیں، لیکن جب میں تیری رحمت کی طرف نظر کرتا ہوں تو میرے گناہوں کی نسبت کہیں زیادہ معلوم ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تھی سیرت امام شافعی رحمہ اللہ جن کو ہم نے بیان کیا۔ اب ہم چلتے ہیں ہمارے اگلے ایک اور عظیم آئمہ کی طرف، جن کا نام امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہے۔ آپ رحمہ اللہ کا پورا نام اس طرح ہے: امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ بن حلال رحمہ اللہ بن اسد اللہ رحمہ اللہ الزہلی شیبانی المرزوئی البغدادی رحمہ اللہ۔ بات کرتے ہیں آپ کی ولادت کی۔ آپ رحمہ اللہ ماہ ربیع الاول 164 ہجری میں بغداد میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ رحمہ اللہ نے حدیث کی طرف توجہ دی، اور 15 سال کی عمر میں حدیث کا سماع کرنے کے لیے 179 ہجری میں سب سے پہلے بغداد کے مشہور شیخ
حسیم رحمہ اللہ کی خدمت میں چلے گئے۔ اسی سال عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بغداد میں تشریف لائے۔ امام احمد رحمہ اللہ کو اس کا علم ہوا تو اس کے مجلس پہنچے، معلوم ہوا کہ وہ طرطوس میں چلے گئے ہیں اور 2 سال بعد ان کا وہیں انتقال ہو گیا۔ حسیم کی وفات کے بعد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بغداد کے علاوہ دوسرے شہروں کا رخ کیا اور مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، کوفہ، بصرہ، شام، یمن اور جزیرہ کے مشائخ وقت سے سماع حدیث کیا۔ زہد و تقویٰ۔ امام احمد بن حنبل فکر و فاقہ میں استغنا کی شان رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، مجبور ہو کر اپنی نالین مبارک گروی رکھ کر روٹیاں خرید لی۔ اللہ اکبر! یعنی کہ اپنے جوتے جو ہیں وہ کسی کے ہاں گروی رکھوا کر، گروی آپ جانتے ہیں کسی کہتے ہیں کہ کسی کے پاس اپنا سامان اس صورت میں رکھ دینا کہ جب میرے پاس اس کی قیمت ہوگی تو میں دے کر یہ واپس لے لوں گا، جسے کہتے ہیں گروی۔ تو آپ نے اپنا جوتا مبارک، نالین مبارک اس کے ہاں گروی رکھوا کر روٹیاں خریدی۔ امام عبد الرزاق رحمہ اللہ کو پتہ چلا تو انہوں نے آپ رحمہ اللہ کو رقم عطیہ کی، لیکن آپ کے غیور ضمیر نے ان سے کچھ لینا گوارا نہ کیا اور خود محنت مشقت کر کے اپنی ضروریات پوری کی۔ حسن بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو 1 لاکھ دینار وراثت میں ملے۔ اس نے ان میں سے 3000 دینار آپ رحمۃ اللہ کی خدمت میں پیش کیے اور عرض کیا کہ یہ مال حلال ہے، آپ رحمۃ اللہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے عیال پر خرچ کریں۔ لیکن آپ رحمہ اللہ نے یہ کہہ کر وہ دینار واپس کر دیے کہ مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا جز ہے۔ اگر کسی انسان کا دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہو تو اس میں رتی برابر بھی ایمان نہیں ہوتا، اور اگر کمال محبت سے خالی ہو تو اس میں کام ایمان نہیں ہوتا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا دل محبت رسول سے منبور اور دماغ رسالت کی خوشبو سے مہکتا رہتا تھا۔ عبداللہ بن احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں، امام احمد کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موئی مبارک تھا۔ وہ اس مقدس بال کو اپنے ہونٹوں پر رکھ کر بوسہ دیتے، کبھی آنکھوں سے لگاتے اور کبھی بیمار ہوتے تو اس بال کو اپنی پانی میں ڈال کر اس پانی سے غسل کرتے اور شفا حاصل ہوتے۔ تواضع۔ امام احمد بارگاہ الہی میں مقبول اور بے حد مستجاب الدعوات تھے۔ لوگ کثرت کے ساتھ ان کی خدمت میں دعا کے لیے حاضر ہوتے تھے، لیکن وہ خوش اسلوبی سے ان کو ٹال دیا کرتے تھے۔ علی بن ابی حرارہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی والدہ اپاہج تھیں، چل نہیں سکتی تھیں۔ وہ دعا کے لیے آپ رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ پوچھا کون ہے؟ بتایا میں فلاں ہوں۔ پوچھا کیا کام ہے؟ بتایا میری ماں اپاہج ہے، ہر وقت بیٹھی رہتی ہے، چلنے پھرنے سے معذور ہے، اس کے لیے دعا کیجیے۔ یہ سن کر ناراض ہوئے اور فرمایا کہ تمہاری ماں سے زیادہ ہم دعا کے محتاج ہیں، ان سے کہو وہ خود ہمارے لیے دعا کرے۔ جب علی رحمہ اللہ گھر واپس پہنچے تو دیکھا کہ ان کی والدہ گھر میں ٹھیک ٹھاک چل رہی ہیں۔ کلمات الثناء۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی علم و فضل، زہد و تقویٰ اور ابتلاء اور امتحان میں ان کی استقامت پر ان کے زمانہ کے اکابر، معاصرین اور متقدمین نے بے پناہ خراج تحسین پیش کیا ہے۔ حافظ ابو نعیم رحمہ اللہ نے ان کلمات کو اپنی تمام سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ہم ان میں سے بعض کلمات کو حذف اسانید
کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے ابو سجستانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے 200 ماہرین علم سے استفادہ کیا، لیکن ان میں امام احمد بن حنبل کی مثل کوئی نہ تھا۔ وہ کبھی عام دنیاوی کلام نہیں کرتے تھے۔ جب گفتگو کرتے تو موضوع سخن کو علمی مسئلہ ہوتا۔ اس طرح حافظ ابو زاریہ رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علم و فن میں اپنی ثانی نہیں رکھتے تھے۔ سعید بن خلیل رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر امام احمد بن حنبل بنی اسرائیل میں ہوتے تو بلا شبہ ایک معجزہ کہلاتے۔ اور ابو العباس احمد بن ابراہیم رحمہ اللہ کہتے ہیں جس طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بعد تمام مسلمانوں کی نیکیاں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے میزان میں ہیں، اس طرح امام احمد بن حنبل کے بعد تمام لوگوں کا علم و عمل امام احمد بن حنبل کی میزان میں ہے۔ امام احمد اور فتنہ خلق قرآن 212 ہجری آئمہ مسلمین کے لیے انتہائی صبر آزما سال تھا۔ اس سال ایک عباسی خلیفہ مامون الرشید نے خلق قرآن کے مکروہ عقیدہ کا اظہار کیا اور علماء معتزلہ کی معاونت سے اس عقیدے کو پھیلانا شروع کیا۔ 217 ہجری میں اس نے بغداد میں اپنے نائب اسحاق بن ابراہیم کو لکھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو مجہول قرار دیا ہے، اور جو مجہول ہو وہ مخلوق ہے۔ لہذا جو شخص قدم و قرآن یعنی قرآن مجید ازل سے ہے اور اب تک رہے گا، یہ نہیں تھا اور اب اس کی تخلیق ہوئی ہے کا عقیدہ رکھتا ہے، اس کا عقیدہ قرآن مجید کی نص صریح کا انکار ہے۔ لہذا تم بغداد کے علماء اور مقتدر لوگوں کو جمع کرو اور ان پر یہ عقیدہ پیش کرو، جو مان لیں تو ان کو مان دو اور جو نہ مانیں ان کے جوابات لکھ کر مجھے بھیج دو۔ بہت سے سرکردہ علماء نے خلق قرآن کے اس نئے عقیدے کو قبول کر لیا۔ خلق قرآن کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن ازل سے نہیں ہے بلکہ دوسری مخلوق کی طرح ایک مخلوق ہے اور دیگر مخلوقات کی طرح یہ بھی فنا ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جبکہ بے شمار لوگوں نے جان بچانے کی خاطر خلق قرآن کا عقیدہ قبول کر لیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں اس کے سوا کچھ نہیں کہتا کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور یہ مخلوق نہیں، اور نہ ہی اسے حدوث سے یعنی کہ فنا لاحق ہوگا۔ قاضی اسحاق بن ابراہیم نے یہ جواب مامون الرشید کو لکھ کر بھیجا۔ مامون الرشید نے جواب میں لکھا کہ یہ شخص عقیدہ خلق قرآن سے موافقت نہ کرے، اس کو درس سے اور افتاء سے روک دو۔ کچھ عرصہ کے بعد مامون الرشید نے قاضی بغداد کو لکھا جو لوگ عقیدہ خلق قرآن سے موافقت نہ کرے ان کو قید کر کے فوج کے حوالے کر دو، اگر پھر خلق قرآن کا اقرار کر لیں تو ٹھیک، ورنہ ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس دھمکی سے مرعوب ہو کر سوائے احمد بن حنبل، محمد بن رو اور قواہری رحمہ اللہ کے تمام علماء نے خلق قرآن کا اقرار کر لیا۔ لہذا قاضی کے حکم سے امام احمد رحمہ اللہ وغیرہ کو قید کر کے مامون کے پاس بھجوا دیا گیا، لیکن اس سے پہلے کہ مامون ان مردان خدا پر تلوار اٹھاتا، قضا کے خود اس کا کام تمام کر دیا۔ امام احمد رحمۃ اللہ کے شریف احمد بن غسان رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ خلیفہ کے حکم پر مجھے اور امام احمد بن حنبل کو گرفتار کر کے اس کے پاس لے جایا جا رہا تھا۔ راستے میں امام احمد بن حنبل کو یہ خبر پہنچی کہ خلیفہ مامون الرشید نے یہ قسم کھائی ہے اگر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور ان کی شگرد نے خلق قرآن کا اقرار نہ کیا تو خلیفہ ان کو مار مار کر ہلاک کر دے گا۔ اس وقت امام صاحب رحمۃ اللہ نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا اے اللہ، آج اس فاجر کو
یہاں تک جرت ہو گئی ہے کہ یہ تیرے اولیاء کو للکارتا ہے؟ اگر تیرا قرآن غیر مخلوق ہے تو ہم سے اس مشقت کو دور فرما۔ رات کا انتہائی حصہ بھی نہیں گزرا تھا کہ سپاہی دوڑتے ہوئے آئے اور کہا، اے عبداللہ، تم واقعی سچے ہو اور قرآن غیر مخلوق ہے۔ قسم ہے بخدا خلیفہ ہلاک ہو گیا ہے، یعنی کہ وہ جو خلیفہ تھا اس وقت کا وہ ہلاک ہو گیا۔ 218 ہجری میں مامون الرشید ہلاک ہوا اور اس کا بھائی معتصم باللہ بن ہارون الرشید تخت حکومت پر قابض ہوا۔ مامون کی طرح معتصم بھی اعتزال کا حامی تھا۔ اس نے حکومت سنبھالنے کے بعد عقیدہ اعتزال کی ترویج شروع کی۔ پہلے مختلف حیلوں سے امام احمد بن حنبل کو اعتزال کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ بالآخر اس نے 220 ہجری میں امام احمد بن حنبل کو درباری خلافت میں طلب کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی عمر 56 سال ہو چکی تھی، شباب رخصت ہو چکا تھا اور ان کا جسم بڑھاپے کی سرحد میں داخل ہو رہا تھا اور نحیف و نژاد تھا، لیکن اصحاب فلاد کی طرح مضبوط تھے اور قوت ارادی چٹان سے زیادہ راسخ تھی۔ خلیفہ کے سامنے ایک مناظرہ ہوا۔ امام احمد کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کی صفت ہے۔ اگر اسے مخلوق اور احادیث مان لیا گیا تو اللہ کی ذات محلل حوادث بن جائے گی، اور یہ محال ہے۔ خلیفہ سے امام احمد رحمہ اللہ کی اس دلیل کا کوئی جواب نہ بن سکا۔ بالآخر معتزلی قاضی اور اس کے حواری معتزلی علماء نے کہا، ہم فتویٰ دیتے ہیں کہ اس شخص کا خون آپ پر مباح ہے، آپ اس کو قتل کر دیں۔ خلیفہ نے جلاد کو بلایا اور اس سے کہا کہ امام احمد بن حنبل کے جسم پر کوڑے مارو۔ ایک جلاد جب کوڑے مارتا شر ہو جاتا تو دوسرا جلاد آ جاتا۔ اس طرح بار بار جلاد بدلتے رہے اور امام احمد بن حنبل صبر و استقامت سے کوڑے کھاتے رہے۔ اب بات کرتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اساتذہ کی۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے امام احمد بن حنبل کے جن اساتذہ کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہیں: بشیر بن مفضل رحمہ اللہ، اسماعیل بن غلیہ رحمہ اللہ، سفیان بن عینہ رحمہ اللہ، جریر بن عبد المجید رحمہ اللہ، عبد الرزاق رحمہ اللہ، عبداللہ بن نمیر رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، متعمد بن سلیمان علامہ ذاہبی رحمہ اللہ نے ان کے علاوہ حسین ابراہیم بن اسعد، عبادہ بن ابی زائرہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں آپ کی تلامذہ کی۔ امام احمد بن حنبل کو درس و حدیث میں کئی بار مشکلات اٹھانی پڑی۔ مامون الرشید کے عہد میں جبراً آپ کو افتاء اور تدریس سے روک دیا گیا تھا، لیکن کسی دور میں بھی قید و بند کی صورتیں اور جبر و استنباط کی زنجیریں میدان تدریس میں آپ کو رحمۃ اللہ کا راستہ نہ روک سکیں۔ علم حدیث میں آپ کا فیضان سیل رواں کی طرح بڑھتا ہی چلا گیا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے آپ کے تلامذہ کی فہرست میں ان مشہور زبانہ حدیثین کا ذکر کیا ہے: امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام احمد کے ساتھ اساتذہ میں سے امام شافعی، ابن ابو الولید، عبد الرزاق، وکی، یحییٰ بن آدم اور یزید بن ہارون رحمہ اللہ نے آپ سے سماع کیا۔ اب بات کرتے ہیں آپ کی تصنیف کی۔ امام احمد بن حنبل کی مشہور معروف تالیف آپ کی مسند ہے، جس کو آپ رحمۃ اللہ نے بیاض کی صورت میں جمع فرمایا تھا، اور اس کی باقاعدہ ترتیب کے لیے آپ کو مہلت نہ ملی۔ آپ کے بعد آپ رحمہ اللہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رحمہ اللہ اور اس مسند کے راوی حضرت ابوبکر قطعی رحمہ اللہ نے اس میں کچھ زیادات کیے اور پھر اس کی ترتیب کی خدمت حضرت عبداللہ بن حنبل رحمہ اللہ نے سر انجام دی۔ یہ مسند 18 مسندہ کا مجموعہ ہے، اس میں کل 40,000 اور محذوف مکررات احادیث کو چھوڑ کر 30,000 احادیث ہیں۔
ان کو امام احمد رحمہ اللہ نے 7.5 لاکھ اور بقول از ابو زارا 10 لاکھ احادیث سے منتخب فرمایا۔ کیونکہ امام احمد ایک عظیم حافظ الحدیث تھے، ان کو 10 لاکھ تک احادیث زبانی یاد تھیں۔ آپ کی دیگر تصنیف یہ ہیں: کتاب الزہد، ناسخ منسوخ، منسلک کبیر، منسلک صغیر، حدیث شعبہ، فضائل صحابہ، مناقب صدیق، التاریخ، کتاب الاشربہ کے علاوہ ایک مضبوط تفسیر بھی آپ رحمۃ اللہ نے تالیف فرمائی ہے۔ اب بات کرتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے وصال کی۔ فتنہ خلق قرآن میں مبتلا ہونے کے بعد 21 سال تک امام احمد رحمہ اللہ زندہ رہے اور خلق خدا کو فیض پہنچاتے رہے۔ کوڑے خانے سے جو اذیت آپ کو پہنچی تھی وہ آخری عمر تک باقی رہی، لیکن پھر بھی عبادت اور ریاضت پر قائم رہے اور درس و تدریس میں ہمہ مصروف رہے۔ بالآخر 77 سال کی عمر میں معتصم باللہ کے بیٹے واسق باللہ کے عہد میں 241 ہجری میں آپ رحمہ اللہ نے جان افرین کی سپرد کر دی۔ بشارت: امام احمد بن حنبل نے جس طرح خدمت دین انجام دی اور امتحان میں صبر استقلال سے کام لیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں بے حد انعام کرام سے نوازا۔ حشیش بن ورد کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ میں نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، احمد بن حنبل کا کیا حال ہے؟ فرمایا، ان قریب موسیٰ علیہ السلام تشریف لانے والے ہیں، ان سے پوچھنا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو میں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، احمد بن حنبل کا کیا حال ہے؟ انہوں نے فرمایا، انہیں عیش و راحت اور تنگی میں مبتلا کیا گیا تھا، لیکن ہر حال میں ان کو صدیق پایا، بس ان کو صدیقین کے ساتھ لاحق کر دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھی سیرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی، اور ان کی سب سے مشہور کتاب جو ہے وہ مسند احمد ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ائمہ کرام رحمہ اللہ کی سیرت کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو انہی کی روح پر بدلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام اپنے اختتام کے منزل کی طرف بڑھتا ہے۔ اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو ہمارے پروگرام سیرت ائمہ کرام یوٹیوب چینل کی ویڈیوز اچھی لگیں تو اس چینل کو لائک کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہماری ویڈیوز کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔